चैप्टर नंबर 23, बुढ़ापे पर। कश्ती के बाड़े में सबसे उम्र रसीदा गाय का नाम सिमसिम है, जो 5 दिन से बीमार पड़ी थी। न चारा खाती थी न पीती थी। शमादम ने हालात देखे तो कसाई को बुलवा लिया। कहा, इसे ज़िबा कर देना बेहतर है, कम अज़ कम गोश्त और खाल काम आ जाएगी। यूं मर गई तो खामखा नुकसान होगा। यह खबर मीरदाद तक पहुंची तो वो गहरी सोच में डूब गया और फिर फौरन उठा और सीधा बाड़े की तरफ चल दिया। सातों साथी उनके पीछे पीछे थे। सिमसिम खड़ी थी, लेकिन जैसे खड़ी नहीं थी। उसकी आंखें अध खुली, गर्दन झुकी, बाल बेरौनक और खुरदरे। कभी कभार महज एक कान हिलता, वो भी किसी मक्खी को हटाने के लिए। बुढ़ापे की आखिरी दहलीज पर वो मां बनने की लज्जत से भी महरूम थी। उसके कूल्हे की हड्डियां ऐसे उभरी थीं जैसे 2 वीरान कतबे। उसके जिस्म की हर हड्डी गिनी जा सकती थी। लंबी दुम सीधी और साकित थी, जैसे जिंदगी उसमें दम तोड़ चुकी हो। मीरदाद उसके करीब आया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी, आंखों के दरमियान और ठोड़ी के नीचे हाथ फेरने लगा। कभी वो उसकी कमर पर, कभी उसकी पीठ पर हाथ रखता और उसी नरमी से बातें करता जैसे किसी इंसान से कर रहा हो। ऐ सिमसिम, कहाँ है तेरा जुगाली का ख्याल? ऐ फैयाज सिमसिम, तूने इतना दे दिया कि खुद को देना भूल गई, और अभी भी तुझ में देने की रमक बाकी है। तेरा दूध जो बर्फ सा सफ़ेद था, आज भी हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। तेरे बच्चे हमारे खेतों में हल चलाते हैं और हमारे बच्चों को पेट भरने देते हैं। तेरी बेटियां मैदानों में खुशबू बनकर चरती फिरती हैं, हत्ता कि तेरा गोबर तक हमारे बागों में हरियाली उगाता है। हमारी वादियों में आज भी तेरे डकार की गूंज सुनाई देती है। चश्मे आज भी तेरे चेहरे को शफकत के आईने की तरह महफूज रखते हैं। ज़मीन आज भी तेरे खुरों के नक्श को हसद से संभाले हुए है। सूरज तुझे छूकर खुश होता है, घास तुझे खिलाकर मुस्कुराती है, हवा तुझे छूकर गुनगुनाती है, और मीरदाद शुक्रगुजार है कि बुढ़ापे के इस रेगिस्तान में वो तेरा साथी है, रहनुमा है, ताकि तुझे नई चरागाहों की तरफ ले जाए। ऐसे देश में जहाँ और सूरज हैं और हवाएं हैं। ऐसे सिमसिम, तूने बहुत दिया, बहुत कुछ पाया, लेकिन अभी बहुत कुछ देना बाकी है और बहुत कुछ पाना बाकी है। उसी वक्त मीकास्टर ने पूछा, मास्टर, क्या ये आपकी बात समझ सकती है कि आप ऐसे इंसानों की तरह बात कर रहे हैं? मीरदाद ने नरमी से कहा, लफ्ज़ नहीं, बल्कि लफ्ज़ में जो इर्ताश है वो असल होता है, और उस इर्ताश को एक जानवर भी महसूस करता है। वैसे भी मैं सिमसिम की आंखों में एक औरत को देख रहा हूँ जो मुझे तक रही है। मीकास्टर ने फिर पूछा, तो क्या आपको उम्मीद है कि इन बातों से सिमसिम का बुढ़ापा रुक जाएगा, इसके दिन बढ़ जाएंगे? मीरदाद ने जवाब दिया, बुढ़ापा इंसान के लिए हो या जानवर के लिए एक संगीन बोझ होता है, लेकिन इंसानों ने इसे और भी कठिन बना दिया है अपनी बेहिसी और गफलत से। नौज़ायदा बच्चे पर वो अपना सारा प्यार, सारी तवज्जो निछावर करते हैं, लेकिन जब कोई बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचता है तो उसे प्यार नहीं बल्कि बेरुखी, कराहत और बेइतनाई मिलती है। जिस तेज़ी से लोग बच्चे को जवान होता देखना चाहते हैं, उसी बेकरारी से वो चाहते हैं कि बूढ़ा ज़मीन में उतर जाए। कमज़ोर तो जवान भी होता है, लेकिन उसकी कमज़ोरी पर सब लब्बैक कहते हैं, उसके गिर्द सब कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, मगर बूढ़े की बेबसी उसे सिर्फ चंद गिने चुने लोग ही सहारा देते हैं, और वो भी बेदिली से। हालांकि असल हमदर्दी का हकदार जवान नहीं बल्कि बूढ़ा है। जब लफ्ज़ को कानों तक पहुंचने के लिए ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना पड़े, जब आंखें धुंधला जाएं, पाँव सीसा बन जाएं, हाथ जो कभी ज़िंदगी को शक्ल देते थे खुद शिकस्ता हो जाएं, जब घुटने जोड़ों से बाहर हो जाएं और सर गर्दन पर महज एक कठपुतली बन जाए, जब दांतों की चक्की पीसना छोड़ दे और पीसने को कुछ बाकी ना रहे, जब उठने का मतलब गिरने का खौफ और बैठने का मतलब उठ ना सकने की बेयकीनी हो, जब खाने पीने का मतलब बीमारी का धड़का हो और ना खाने पीने का मतलब मौत का साया, तब, हाँ तब वक्त होता है कि इंसान उस बूढ़े को अपने कान, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने पाँव दे और अपनी मोहब्बत से उसकी ढलती उम्र को सहारा दे, ताकि वो महसूस करे कि वो ज़िंदगी को उतना ही अजीज़ है जितना वो कभी अपनी जवानी या बचपन में था। हाँ, 80 साल एक पल हो सकते हैं अज़ल में, मगर वो इंसान जो इतने साल खुद को बोता रहा महज एक पल नहीं होता। वो वही है जिससे सबका रिज़्क उगता है, और कौन है जिसकी ज़िंदगी दूसरों की फसल न बनी हो।
کیا تم اس لمحے بھی ان تمام مردوں اور عورتوں کی زندگیاں نہیں کاٹ رہے جو کبھی یہ زمین پر چلے تھے؟ تمہاری زبان، تمہاری گفتار، کیا وہ انہی کی زبان کا حاصل نہیں؟ تمہارے خیالات، کیا وہ انہی کے خیالات کی خوشہ چینی نہیں؟ تمہارے لباس، تمہاری رہائش، تمہارا کھانا، تمہارے اوزار، تمہارے قوانین، تمہارے رسم و رواج، کیا یہ سب وہی چیزیں نہیں جو تم سے پہلے آنے والوں نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی؟ تم کسی ایک وقت میں ایک ہی چیز نہیں کاٹتے بلکہ ہر وقت ہر چیز کاٹ رہے ہو۔ تم خود ہی بیج ہو، فصل ہو، ہارویسٹر ہو، کھیت ہو اور کھلیان بھی۔ اگر تمہاری فصل خراب نکلے تو اس بیج کو دیکھو جو تم نے دوسروں میں بویا، اور اس بیج کو بھی دیکھو جو تم نے دوسروں کو اپنے اندر بونے دیا۔ دیکھو کہ فصل کاٹنے والا کون ہے، اس کے ہاتھوں میں درانتی کیسی ہے، زمین کیسی ہے اور کھلیان کی حالت کیا ہے۔ ایک بوڑھا انسان جس کی پوری زندگی تم کاٹ چکے ہو اور اپنے گوداموں میں ذخیرہ کر چکے ہو، کیا وہ تمہاری کامل توجہ کا حقدار نہیں؟ اگر تم اس کے باقی بچے ہوئے لمحوں کو بے اتنائی سے کڑوا کر دو گے تو یاد رکھو جو کچھ تم نے اس سے حاصل کیا ہے اور جو کچھ ابھی حاصل کرنا باقی ہے وہ سب تمہارے لیے تلخ ہو جائے گا۔ ایسا ہی حال ضعیف جانور کا بھی ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ تم کھیت سے فصل تو کاٹو مگر کاشتکار اور زمین کو کوسو۔ اے میرے ہمراہ چلنے والو، ہر نسل اور ہر خطے کے انسانوں سے مہربانی سے پیش آؤ، وہی تمہارے خدا تک کی مسافت کے لیے خوراک ہیں، مگر خاص طور پر بوڑھوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سختی تمہاری غذا کو زہر آلود کر دے اور تم اپنی منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ سکو۔ ہر قسم کے جانوروں سے ہر عمر میں مہربانی کرو، وہ تمہارے بے زبان مگر نہایت وفادار ساتھی ہیں جو اس طویل اور کشن سفر کی تیاریوں میں تمہاری مدد کرتے ہیں، مگر خاص طور پر ان جانوروں سے مہربانی کرو جو عمر رسیدہ ہو چکے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کی سختی ان کی وفاداری کو بے وفائی میں بدل دے اور ان کی مدد تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے۔ یہ انتہا درجے کی بے قدری ہے کہ تم سم کا دودھ تو پیو اور جب وہ دودھ دینا بند کر دے تو کسائی کی چھری اس کے گلے پر رکھ دو۔ مرشد نے ابھی یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ شمعدم کسائی کے ساتھ اندر آیا۔ کسائی سیدھا سم کے پاس گیا، اسے دیکھ کر وہ ہنسی اڑاتی خوشی سے چلایا، تم کہتے ہو یہ گائے بیمار ہے اور مر رہی ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ صحت مند ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ بیچاری بھوکی ہے اور مجھے نہیں، اسے کھانے کو دو۔ اور ہم سب شدید حیرت میں پڑ گئے جب ہم نے دیکھا کہ سم جگالی کر رہی تھی، حتیٰ کہ شمعدم کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے حکم دیا کہ گائے کے لیے بہترین خوراک لائی جائے، اور سم نے جی بھر کر لطف لے کر کھایا۔ چیپٹر نمبر 24۔ کیا زندہ رہنے کے لیے قتل کرنا جائز ہے؟ جب شمعدم اور کسائی وہاں سے چلے گئے تو میکایون نے میرداد سے پوچھا کہ مرشد، کیا زندہ رہنے کے لیے کسی جانور کو مارنا جائز ہے؟ میرداد نے کہا، اگر تم زندگی کے درخت کو موت سے غذا دو گے تو آخر کار تم خود موت کی غذا بن جاؤ گے۔ اگر تم دوسروں کے درد کے سہارے جیو گے تو تم خود درد کے ہاتھوں شکار بنو گے۔ یہی فیصلہ فطرت نے کیا ہے، یعنی وہ عالمگیر قوت جو ہر شے کو چلاتی ہے۔ یہ جان لو اور پھر خود اپنا راستہ چن لو میکایون بولا، اگر میرے پاس انتخاب کا اختیار ہوتا تو میں عنقا کی طرح خوشبوؤں پر جیتا، نہ کہ جسمانی گوشت پر۔ میرداد نے جواب دیا، یہ ایک عمدہ انتخاب ہوتا۔ یقین کرو وہ دن آنے والا ہے جب انسان گوشت اور خون سے نہیں بلکہ چیزوں کی خوشبو سے جئیں گے، اور اس خوشبو سے مراد ان چیزوں کی اصل روح ہے، نہ کہ ان کی مادی شکل۔ اور وہ دن ان لوگوں سے زیادہ دور نہیں جو سچ میں طلب رکھتے ہیں، جو سیکر ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ گوشت والی زندگی محض ایک عبوری پل ہے جو بے جسم فارم لیس زندگی تک لے جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جسمانی حواس جنہیں ہم مکمل سمجھتے ہیں دراصل صرف چھوٹے سے دریچے ہیں جن سے ہم ایک اور زیادہ لطیف اور کامل حصی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس گوشت کو وہ چیرتے ہیں ایک دن اسی کو اپنے گوشت سے جوڑنا پڑے گا، جس ہڈی کو وہ توڑیں گے اسے اپنی ہی ہڈی سے جوڑنا ہوگا، اور جس خون کو وہ بہائیں گے اس کی قیمت انہیں اپنے خون سے چکانی ہوگی۔ یہی جسم کا قانون ہے۔ جو لوگ طلب رکھتے ہیں، جو سیکر ہیں، وہ اس قانون کے غلام نہیں رہنا چاہتے، اسی لیے وہ اپنی جسمانی ضروریات کو کم سے کم کرتے ہیں تاکہ گوشت اور خون کا جو قرض ان پر ہے، یعنی درد اور موت کا قرض، وہ کم ہو سکے۔ ایسے لوگوں کے اندر ایک اندرونی نظم و ضبط ہوتا ہے جو انہیں خود روکتا ہے، جبکہ عام لوگ تب رکتے ہیں جب کوئی دوسرا انہیں روکے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہیں لیکن سیکر انہیں خود اپنے لیے ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ عام شخص زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر کے پیچھے بھاگتا ہے۔
اپنا پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے، لیکن جو شخص سچ میں تلاش میں ہے، سیکر ہے، وہ خاموشی سے اپنا راستہ طے کرتا ہے، ایسی جیب کے ساتھ جس میں کچھ نہ ہو، اور ایسے پیٹ کے ساتھ جو کسی جاندار کے خون یا تکلیف سے آلودہ نہ ہو۔ عام آدمی جو کچھ اپنے جسم کے حجم میں حاصل کرتا ہے، وہی چیز طلب رکھنے والا روح کی ہلکی پن اور فہم کی مٹھاس میں پا لیتا ہے۔ تصور کرو، دو آدمی ایک سبز میدان کو دیکھ رہے ہیں، ایک اس کی پیداوار کا حساب لگا رہا ہے کہ کتنی بوری گندم نکلے گی اور وہ کتنی چاندی یا سونے کے برابر ہوگی، جبکہ دوسرا اپنی آنکھوں سے اس سبزے کو جذب کر رہا ہے، اپنے دل میں ہر پتے سے، ہر جڑ، ہر کنکر، ہر مٹی کے ڈھیر سے رشتہ قائم کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، دوسرا شخص اس زمین کا سچا وارث ہے، چاہے زمین کی قانونی ملکیت کے کاغذ پہلے کے نام ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دو آدمی ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ایک اس کا مالک ہے، دوسرا مہمان۔ مالک بات کرتا ہے تعمیر کی لاگت کی، پردوں کی، فرنیچر کی قیمتوں کی، جبکہ مہمان خاموشی سے ان ہاتھوں کو سراہ رہا ہوتا ہے جنہوں نے پتھر تراشے، پردے بنے اور لکڑی کو دروازوں، کرسیوں اور میزوں میں ڈھالا۔ وہ ان تخلیقی ہاتھوں کی عظمت سے اپنی روح میں ایک احترام محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ اس گھر میں بسا نہیں ہے۔ اسی طرح دو لوگ ایک بچڑے کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ ایک شخص اسے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ آنے والی دعوت میں ذائقہ دار گوشت مہیا کرے گا، دوسرا اسے اپنا دودھ شریک بھائی سمجھتا ہے اور اس سے اور اس کی ماں سے ایک تعلق محسوس کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں دوسرا شخص ہی دراصل بچھڑے کے گوشت سے فیض پاتا ہے، جبکہ پہلا محض زہر ہی حاصل کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان پیٹ میں رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں ہونی چاہیے۔ کئی چیزیں جیبوں اور گودام میں چھپا لی جاتی ہیں، حالانکہ وہ آنکھوں یا سانس میں ہونی چاہیے۔ کئی چیزیں دانتوں سے چبا لی جاتی ہیں، حالانکہ انہیں ذہن سے چبایا جانا چاہیے۔ جسم کو زندہ رہنے کے لیے بہت کم درکار ہوتا ہے، جتنا کم دو گے اتنا زیادہ لوٹائے گا، جتنا زیادہ دو گے اتنا کم واپس دے گا۔ سچ یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے پیٹ یا ذخیرے سے باہر ہیں وہ تمہیں زیادہ سنبھالتی ہیں بنسبت ان کے جو اندر چلی جائیں، لیکن چونکہ تم ابھی صرف خوشبو سے جینا سیکھ نہیں پائے، اس لیے بلا خوف اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن صرف ضرورت، زمین کے کشادہ دل سے، کیونکہ زمین ماں کی طرح فیاض ہے، وہ ہمیشہ اپنی مخلوق کے لیے تیار کھڑی ہے، اور وہ خود بھی باہر جا کر کسی اور سے غذا نہیں لیتی، زمین کو زمین ہی سے غذا لینی ہوتی ہے۔ زمین کوئی کنجوس سرائے نہیں ہے، اس کی میز ہمیشہ کھلی اور لبریز ہے۔ جیسے زمین تمہیں دعوت دیتی ہے بغیر چیز کو روکے، ویسے ہی تمہیں بھی زمین کو اپنی میز پر بلانا چاہیے اور مکمل اخلاص سے کہنا چاہیے، اے وہ ماں جو الفاظ سے بلند ہے، جیسے تو نے اپنا دل میرے سامنے بچھا دیا تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں، ویسے ہی میں اپنا دل تیرے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تو بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ اگر یہی جذبہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے جب تم زمین کے دل سے کچھ لیتے ہو، تو پھر یہ کم اہم ہے کہ تم کیا کھاتے ہو، لیکن اگر واقعی یہی جذبہ تمہارے اندر ہے تو تمہارے اندر یہ دانائی اور محبت بھی ہونی چاہیے کہ زمین کو اس کی کسی اولاد سے محروم نہ کرو، خاص طور پر ان سے جو زندگی کی لذت اور موت کے درد کو محسوس کرنے لگے ہیں اور جو دوئی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے وحدت کی طرف جانا ہے۔ ان کے لیے بھی ایک سفر ہے، دھیرے دھیرے محنت سے، اور وہ سفر تمہارے سفر سے لمبا اور مشکل ہے۔ اگر تم ان کی راہ میں رکاوٹ بنو گے تو وہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ ابھی مار نے پوچھا، جب ہر جاندار کو بہرحال مرنا ہے تو اگر میں کسی کی موت کا سبب بنوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیرداد نے کہا، اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، پھر بھی افسوس اس پر جو کسی کی موت کا سبب بنتا ہے۔ جیسے تم مجھے ناروندہ کو مارنے کا حکم نہیں دو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اسے دل سے چاہتا ہوں اور میرے دل میں خون بہانے کی خواہش نہیں ہے، ویسے ہی فطرت بھی کسی انسان کو یہ کام سونپتی ہے تو صرف اسی وقت جب وہ اس کے لیے موزوں ترین ہو۔ جب تک انسان ویسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں، تب تک چوری، جنگ، جھوٹ، قتل اور ہر طرح کی تاریخ خواہشیں موجود رہیں گی، لیکن افسوس ہے چور پر، افسوس ہے قاتل پر، افسوس ہے جنگجو پر اور اس ہر شخص پر کہ جس کے دل میں برائی اور تاریکی نے جگہ بنا لی ہے، کیونکہ فطرت انہیں سزا دینے والے قاصد کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ لیکن تم میرے رفیقو اپنے دل کو ہر تاریک اور بری خواہش سے پاک رکھو تاکہ فطرت تمہیں اس قابل پائے کہ تم دنیا کو وہ پیغام دے سکو جو درد سے نجات، فتح اور محبت اور فہم کے ذریعے آزادی کا پیغام ہو۔
یہی میں نے نوح کو تعلیم دی تھی، یہی میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ چیپٹر نمبر 25، انگور کے تہوار کا دن اور اس کی تیاریاں، میرداد کی غیر حاضری۔ نروندہ، انگور کے تہوار کا دن قریب آ رہا تھا۔ ہم ساتھی، مرشد سمیت کشتی میں رہنے والے سب لوگ اور باہر سے آنے والے بہت سے رضاکار دن رات اس عظیم دن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مرشد خود بھی اتنے جوش اور لگن سے کام کر رہے تھے کہ شمادم، جسے عام طور پر مرشد سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اس بات پر خوش دکھائی دیا کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ کشتی کے وسیع تہخانے صاف کیے جا رہے تھے، دیواروں کو سفیدی کی جا رہی تھی اور پرانے اور نئے شراب کے مٹکوں اور بیرلوں کو دھو کر ترتیب سے رکھا جا رہا تھا تاکہ نئی شراب محفوظ ہو سکے اور گزشتہ سال کی تیار شدہ شراب خریداروں کے ذائقے اور معائنے کے لیے پیش کی جا سکے، کیونکہ رسم یہی تھی کہ ہر انگور کے دن پچھلے سال کی شراب فروخت کی جاتی تھی۔ کشتی کے کشادہ صحنوں کو صاف اور سنوارا جا رہا تھا، سینکڑوں خیمے اور عارضی دکانیں لگائی جا رہی تھی تاکہ زائرین وہاں قیام کریں اور تاجر اپنا سامان بیچ سکیں۔ شراب نچوڑنے کا عظیم آلہ درست حالت میں لایا جا رہا تھا، کیونکہ بڑی مقدار میں انگور جو خچروں، اونٹوں اور گدھوں پر لاد کر لائے جانے تھے اس میں نچوڑے جانے تھے۔ اسی طرح بے شمار مقدار میں روٹی پکائی جا رہی تھی اور دوسری خوراکیں تیار کی جا رہی تھی تاکہ ان لوگوں کو فروخت کی جا سکے جن کے پاس راشن ختم ہو جائے یا جو بنا راشن کے آئیں۔ اصل میں یہ دن شکر گزاری کا تہوار تھا، مگر شمادم کی کاروباری ذہانت اور فہم و فراست نے اسے محض ایک دن سے کھینچ کر پورے ہفتے پر پھیلا دیا تھا اور اسے ایک میلے میں بدل دیا، ایک ایسا میلہ جس میں ہر طبقے کے لوگ شریک ہوتے، شاہزادے اور فقیر، کسان اور دستکار، تاجر، سیاح، عیاش، زاہد، شرابی اور پرہیزگار، مندر کے خادم اور شراب خانوں کے چکر لگانے والے، سب اپنے جانوروں کے ہمراہ کشتی کے مقام پر ہر سال 2 بار آتے، خزاں میں انگور کے دن اور بہار میں کشتی کے دن۔ اس موقع پر کوئی بھی زائر خالی ہاتھ نہیں آتا، سب کچھ نہ کچھ نذرانے لاتے، کبھی انگور کا ایک خوشہ، کبھی صنوبر کی ایک کون اور کبھی موتیوں کی لڑی یا ہیروں کا ہار، جبکہ تمام تاجروں سے ان کی آمدن کا 10% حصہ موصول لیا جاتا تھا۔ میلے کے پہلے دن روایت کے مطابق بزرگ راہب سینئر ایک بلند چبوترے پر بیٹھتے جس پر انگور کی بیلیں لٹکی ہوتی اور وہ مجمع کو خوش آمدید کہہ کر دعائیں دیتے، پھر وہ ان کے تحائف وصول کرتے اور ان پر برکت دیتے، پھر نئے موسم کی پہلی شراب کا جام سب کے ساتھ پیتے۔ وہ خود ایک بڑے لمبے گھڑے سے ایک پیالہ بھر کر پیتے، پھر وہی گھڑا ساتھیوں میں سے کسی کو تھما دیتے جو اسے بار بار بھر کر مجمع میں گردش دیتا۔ جب سب نے اپنے جام بھر لیے تو بزرگ ان سے کہتے کہ اپنے جام بلند کرو اور ان کے ساتھ مل کر مقدس بیل کا نغمہ گاؤ، ایک ایسا نغمہ جو کہا جاتا ہے کہ نوح اور ان کے اہل خانہ نے پہلی بار شراب چکھتے وقت گایا تھا۔ نغمہ ختم ہونے پر سب اپنے جام خالی کرتے اور خوشی کے نعرے لگاتے اور پھر اپنے کاروبار اور مشاغل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ وہ نغمہ یہ تھا: سلام ہو مقدس بیل کو، سلام ہو اس حیرت انگیز جڑ کو جو اپنی نازک شاخ کو خوراک دیتی ہے اور اپنے سنہری پھل کو زندگی بخش شراب سے بھر دیتی ہے۔ سلام ہو مقدس بیل کو، اے طوفان کے یتیموں جو کیچڑ میں گھر گئے ہو، چکھو اور برکت دو اس خون کو جو اس مہربان شاخ سے نکلا ہے۔ سلام ہو مقدس بیل کو، اے مٹی کے قیدیوں، اے بھٹکتے ہوئے مسافروں، رہائی اور راستہ اسی مقدس پودے میں ہے۔ بیل بیل، صرف بیل۔ مگر جشن کے شروعات سے ایک دن پہلے مرشد غائب ہو گئے۔ ہم ساتھیوں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہم نے فوری طور پر انتہائی تفصیلی تلاش شروع کر دی۔ پورا دن اور ساری رات ہم نے مشالیں اور لالٹینیں اٹھا کر کشتی اور اس کے آس پاس کے علاقے چھان مارے، مگر مرشد کا کوئی سراغ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ شمادم بھی اس قدر فکر مند دکھائی دیا کہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے، حالانکہ ہمیں دل سے یہ یقین ہو چلا تھا کہ مرشد کو کوئی سازش نگل گئی ہے۔ میلہ جاری تھا مگر ہم ساتھی جیسے سائے بن گئے تھے، خاموش، غمگین اور بے جان۔ مجمع نے نغمہ گایا، شراب پی اور بزرگ نے چبوترے سے نیچے آ کر اپنی نشست چھوڑ دی۔ تبھی مجمع کے شور میں ایک آواز بلند ہوئی: ہمیں میرداد کو دیکھنا ہے، ہمیں میرداد کی بات سننی ہے۔ یہ آواز رست و دیون کی تھی، وہی جو مرشد کی تعلیمات کو دور دور تک پھیلا رہا تھا۔ جلد ہی اس کی پکار مجمع کی صدا بن گئی اور ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجنے لگا: میرداد، میرداد۔
یہ منظر ہمیں رلا گیا، ہمارے گلے رند گئے۔ پھر اچانک مجمع میں ایک خاموشی چھا گئی اور ہم اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائے جب ہم نے بلند چبوترے پر مرشد کو دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مجمع کو خاموشی کی تلقین کر رہا تھا۔ چیپٹر نمبر 26، میرداد کا زائرین سے خطاب اور کشتی کو بوجھ سے آزاد کرنا۔ میرداد نے کہا، دیکھو میرداد کو، ایک ایسی بیل جس کا پھل ابھی نہیں چنا گیا، جس کا رس ابھی تک نہیں پیا گیا۔ میرداد بھرا ہوا ہے اپنے پھل سے، لیکن افسوس کہ جو کاشتکار ہیں وہ کسی اور کھیت میں مصروف ہیں۔ میرداد گھٹ رہا ہے اپنی ہی رس سے، لیکن ساقی اور پینے والے پہلے ہی کسی اور شراب میں مدہوش ہیں۔ اے ہل کدال اور کینچی والے لوگوں، میں تمہارے ہلوں کدالوں اور کینچیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا تم نے اپنے دل و دماغ کے سنسان میدانوں کو کبھی جوتا، جہاں ہر قسم کی جھاڑیاں اگائی ہیں، اور وہ ایک ایسا جنگل بن گیا ہے جس میں خطرناک درندے اور زہریلے سانپ پل رہے ہیں؟ کیا تم نے ان زہریلی جڑوں کو اکھیڑا جو اندھیرے میں لپٹ کر تمہاری جڑوں کو دبا رہی ہیں اور پھل آنے سے پہلے ہی ان کو ختم کر رہی ہیں؟ کیا تم نے وہ شاخیں کاٹی جو کیڑوں نے کھوکھلی کر دی ہیں، یا جو کسی بیماری کی لپیٹ میں آ کر مرجھا چکی ہیں؟ زمین کے انگور کے باغات کو جوتنے، کھودنے اور تراشنے کا ہنر تو تم نے سیکھ لیا، لیکن وہ باغ جو تم خود ہو وہ بھی تک ویران ہے اور بے پرواہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمہاری تمام محنت بیکار ہے جب تک تم باغ سے پہلے باغبان کو نہ سنوارو۔ اے محنت سے سخت ہو جانے والے ہاتھوں والو، میں تمہارے ہاتھوں کی سختی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اے ناپ تول کرنے والو، سطح و گہرائی ناپنے والو، اے ہتھوڑا، سندان، چھینی اور آری کے ساتھیوں، تم اپنے فن میں بے شک ماہر ہو، لیکن تم نے کبھی اپنی ہی گہرائی کو ناپنے کی کوشش نہیں کی۔ تم ایک کچے لوہے کے ٹکڑے کو ہتھوڑے اور سندان پر خوبصورتی سے ڈھال لیتے ہو، لیکن ایک کچے انسان کو تم ڈھالنا نہیں جانتے، نہ ارادے کے ہتھوڑے سے، نہ سمجھ کے سندان سے، اور نہ ہی تم نے سندان سے یہ قیمتی سبق سیکھا کہ مار کھانا سیکھو بغیر پلٹ کر مارے۔ تم لکڑی اور پتھر کو چھینی اور آری سے شکل دے سکتے ہو، لیکن ایک ناہموار اور سخت انسان کو نرم اور قابل قبول بنانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہاری تمام مہارت بے سود ہے اگر تم سب سے پہلے خود کو نہ سنوارو۔ اے وہ لوگوں جو دوسروں کی ضروریات، زمین کی نعمتوں اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء سے فائدہ اٹھا کر منافع کمانا چاہتے ہو، میں ان ضروریات، ان نعمتوں اور ان اشیاء کو سلام کرتا ہوں، اور خود تجارت کو بھی، لیکن وہ منافع جو حقیقت میں نقصان ہے، میرے منہ سے اس کے لیے کوئی دعا نہیں نکلے گی۔ جب رات کی خاموشی میں تم دن کا حساب کرتے ہو تو نفع میں بھلا کیا لکھتے ہو اور نقصان میں کیا؟ اگر تم نفع میں صرف وہ پیسے گنتے ہو جو لاگت سے زیادہ تمہیں ملے تو پھر جان لو تم نے پورا دن ایک رقم کے عوض بیچ دیا ہے، چاہے وہ رقم کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اور کھو دیا وہ دن جو اپنی تمام روشنی، امن اور ہم آہنگی سمیت، کھو دیا تم نے اس دن کا پیغام جو تمہیں آزادی کی دعوت دے رہا تھا، کھو دیے تم نے وہ دلوں کے تحفے جو وہ دن تمہارے لیے لایا تھا۔ اگر تمہارا دھیان صرف دوسروں کی جیبوں پر ہے تو تم ان کے دلوں تک کیسے پہنچو گے؟ اور جب تک تم لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچتے تم خدا کے دل تک کیسے پہنچو گے؟ اور اگر خدا کے دل تک نہیں پہنچے تو پھر تمہاری زندگی کیا ہے؟ اگر تم جسے نفع سمجھتے ہو وہ دراصل خسارہ ہے تو پھر وہ خسارہ کس قدر بڑا ہوگا؟ سچ یہ ہے کہ تمہاری ساری تجارت فضول ہے جب تک اس کا اصل نفع محبت اور فہم نہ ہو۔ وہ ہاتھ جو زخم پہنچانے میں جلدی کرتا ہے لیکن مرہم رکھنے میں سست ہے، اس میں آسا سانپ بن جاتا ہے، اور وہ ہاتھ جو محبت کا مرہم بانٹتا ہے، اسی میں وہی آسا ایک بجلی گیر بن جاتا ہے جو آفت سے بچاتا ہے۔ لہٰذا غور سے دیکھو اپنے ہاتھوں کو، ایک سونے کا تاج جو ہیرے، یاقوت اور نیلم سے جڑا ہو، تکبر، جہالت اور دوسروں پر حکومت کرنے کی ہوس سے بھرے سر پر بوجھ کی طرح بیٹھتا ہے۔ ایسا تاج خود اپنے تخت کا مذاق بن جاتا ہے۔ جب ایک نہایت قیمتی اور نایاب تاج وہ بھی شرما جاتا ہے جب وہ ایسے سر پر رکھا جاتا ہو جو خود فہم سے روشن ہو اور اپنے نفس پر قابو پا چکا ہو۔ لہٰذا غور سے دیکھو اپنے سروں کو، کیا تم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود پر حکومت کرنا سیکھو۔ اگر تم خود پر قابو نہیں رکھتے تو دوسروں پر قابو کیسے پاؤ گے؟ کیا ایک جھنجھلایا ہوا طوفان زدہ پانی کا جھاگدار موج سمندر کو سکون دے سکتا ہے؟ کیا ایک آنسو بھری آنکھ خوشی سے لبریز دل میں مسکراہٹ بھر سکتی ہے؟
क्या एक खौफ ज़दा या गुस्से में कांपता हुआ हाथ किसी को सीधी राह पर रख सकता है? तुम पर जो हुकूमत करते हैं वो भी इंसान ही हैं, और इंसान एक बेकरार समंदर की मानंद है जिसकी सतह पर हर लम्हा हंगामा, इंतशार और शोरश का तूफान उठता है। जैसे समंदर हर हवा के रहमो करम पर है, वैसे ही इंसान भी हर ख्वाहिश और खौफ और लालच के झोंकों से लरसता है। वो कभी लहरों की मानंद साहिल को रौंद डालने को तैयार हो जाता है, और कभी अंदर ही अंदर थम कर सुकून की गहराइयों में उतर जाता है, जहाँ न कोई तूफान पहुँचता है न कोई कश्मकश। अगर तुम वाकई इंसानों पर हुक्मरानी करना चाहते हो तो उनकी सतही शोरश पर नहीं, उनके बातनी गहराइयों में उतरना सीखो। मगर दूसरों की गहराई में उतरने से पहले तुम्हें खुद अपनी तहों में उतरना लाजिम है, और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने हाथ से वो आसा रख दो जो इख्तियार का, अथॉरिटी का निशान है, और अपने सर से वो ताज उतार दो जो गरूर का बोझ है, ताकि तुम्हारा हाथ महसूस कर सके और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त तरह से सोच सके। तुम्हारी सारी हुक्मरानी महज एक फरेब है, तुम्हारे सारे कवानीन बेकानूनी हैं, और तुम्हारा हर निज़ाम महज एक नया इंतशार है। जब तक तुम अपने बातिन के उस शख्स को काबू में नहीं लाते जो हर वक्त ताज और तख्त से खेलने का शौकीन है। ए माबद के खादमों और मुकद्दस किताबों के कारियों, बताओ तुम धोनी में क्या जलाते हो? उन खुशबूदार पौधों का रस जो जमकर अंबर बनता है, ये तो बाजार में बिकने वाला सामान है जिसका सिक्का एक आम खुदा को भी बेजार कर दे। क्या तुम समझते हो कि अगर खुशबू फैलाओगे तो नफरत, हसद, लालच की बदबू छुप जाएगी? वो आंखें जो चालाकी से झपकती हैं, वो ज़बानें जो सच को तोड़ती और मरोड़ती हैं, वो हाथ जो हया से खाली हैं, वो दिल जो ईमान के भेस में बेयकीनी छुपाए फिर रहा है, क्या तुम वाकई समझते हो कि एक लकड़ी की धोनी रमाने से इन सब के ताफुन को तुम मिटा दोगे? तुम्हारे खुदा की नाक में खुशबू तब बेहतर लगती है जब तुम इन सब अमराज को भूखा रखकर मार डालते हो और इनकी राख चार हवाओं में बखेर देते हो। क्या तुम अपने बर्तन में खुशामद जलाते हो? तारीफ, इल्तजा, ऐसा खुदा जो गुस्से से भरा हो, बेहतर है कि अपने ही गुस्से में फट जाए। जो तारीफ मांगता हो, बेहतर है कि तारीफ के बगैर मर जाए। जो संग दिल हो, वो अपने ही दिल की सख्ती से फना हो जाए। मगर खुदा न गज़बनाक है, न तारीफ का भूखा है, न सख्त दिल है, बल्कि तुम हो जो गुस्से में जलते हो, तुम हो जो सताइश चाहते हो, तुम हो जिनके दिल पत्थरों जैसे सख्त हो चुके हैं। खुदा तुमसे धोनी नहीं बल्कि तुम्हारा गरूर, तुम्हारा कहर, तुम्हारी सख्ती मांगता है कि तुम भी उसकी मानद आज़ाद और कुदरत रखने वाले बन जाओ, और तुम्हारा दिल ही उसका खुशबू जलाने वाला बर्तन बन जाए। किताब में तुम क्या पढ़ते हो? क्या अहकाम जो तुम सोने की स्याही से माबद की दीवारों पर लिखना चाहते हो, या वो जिंदा सच्चाइयाँ जो दिलों पर नक्श होती हैं? क्या वो अकीदे जो मिंबरों से बयान होते हैं, मनाजरों में, बहसों में जीते जाते हैं और अगर लाजिम पड़े तो तलवार से तोपे जाते हैं? या फिर वो ज़िंदगी जो कोई फ़लसफ़ा नहीं बल्कि एक रास्ता है, जो दिन हो या रात, माबद हो या बाज़ार, ऊंचाई हो या पस्ती, चलना लाजिम है और यकीन के साथ। और जब तक तुम खुद इस राह पर गामज़न नहीं हो, कैसे किसी और को बुला सकते हो? या तुम किताब में नक्शे कीमती और वो फहरिस्तें देखते हो जिनसे पता चले कि कितनी ज़मीन देखकर कितनी जन्नत खरीदी जा सकती है? ऐ सद्दूम के दल्लालो, तुम जन्नत बेचना चाहते हो और बदले में लोगों की ज़मीन छीनना चाहते हो। तुम ज़मीन को दोज़ख बनाकर लोगों को वहाँ से भागने पर उकसाते हो, जबकि खुद इसमें गहरी जड़ें गाड़े जाते हो। क्यों नहीं तुम इंसानों को कहते कि वो जन्नत का सौदा ज़मीन के बदले में करें? अगर तुमने वाकई अपनी किताब को दिल से पढ़ा होता तो तुम लोगों को सिखाते कि ज़मीन पर ही जन्नत कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जो दिल जन्नती है उसके लिए ज़मीन भी जन्नत है, और जो दिल ज़मीनी है उसके लिए जन्नत भी एक और ज़मीन के अलावा कुछ और नहीं। तुम इंसानों के दिलों से वो तमाम दीवारें गिरा दो जो इंसान को इंसान से, इंसान को दूसरी मखलूक से और इंसान को खुद खुदा से जुदा करती हैं। मगर इसके लिए शर्त ये है कि तुम्हारे दिल खुद जन्नती हों। जन्नत कोई खुला बाग नहीं जो ख़रीदा या किराए पर लिया जा सके। जन्नत तो एक कैफियत है, ऐसा हाल जो ज़मीन पर भी मुयस्सर है और कायनात के किसी भी गोशे में। तो क्यों तुम अपनी गर्दनें खींच कर आसमानों में झांकते हो? दोज़ख भी कोई अंगारों की भट्टी नहीं जिससे दुआओं या लूबान से बचा जा सके। वो दिल का हाल है जो ज़मीन पर भी जिया जाता है और कायनात के किसी भी कोने में
اس آگ سے کہاں بھاگوگے جس کا ایندھن تمہارا اپنا دل ہے۔ جب تک انسان اپنی پرچھائی کے اسیر ہیں جنت کی تلاش بھی بیکار ہے اور دوزخ سے فرار بھی بیکار، کیونکہ جنت اور دوزخ دونوں ڈویلٹی کی پیداوار ہیں۔ جب تک انسان یکسو نہ ہو، ایک نہ ہو، واحد نہ ہو، دل میں، دماغ میں، جسم میں، جب تک اس کی مرضی ایک نہ ہو، اس کی روح ایک نہ ہو، وہ ہمیشہ ایک پاؤں جنت میں رکھے گا اور دوسرا اس کا پاؤں ہوگا دوزخ میں، اور یہی اصل دوزخ ہے۔ ہاں، اس سے بڑھ کر دوزخ اور کیا ہوگا کہ تمہارے پاس روشنی کے پر ہوں مگر پاؤں سیسے کے ہوں۔ امید تمہیں اوپر لے جائے اور مایوسی تمہیں نیچے کھینچ لے، ایمان تمہیں کھولے اور شکست تمہیں سمیٹ دے۔ کوئی جنت نہیں ہے جو دوسروں کے لیے دوزخ ہو، اور کوئی دوزخ نہیں جو کسی اور کے لیے جنت ہو، کیونکہ کسی کے دوزخ اکثر کسی اور کی جنت ہوتے ہیں اور کسی کی جنت اکثر کسی اور کی دوزخ۔ تو پھر یہ دونوں ٹھہراؤ نہیں بلکہ منزلیں ہیں جو تمہیں آزادی کے سفر میں عبور کرنی ہیں۔ اے انگور کی پاک بیل کے زائرو، میرداد کے پاس تمہیں بیچنے یا عطا کرنے کو نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی دوزخ۔ اگر تمہاری نیکی تمہاری اپنی جنت نہ ہو تو وہ ایک دن کھلے گی اور دوسرے دن مرجھا جائے گی۔ اگر تمہاری بدی تمہارا اپنا خوف نہ بنے تو وہ سو جائے گی، مگر پہلے ہی مناسب موقع پر پھر سے پھوٹ پڑے گی۔ میرداد تمہیں جنت یا دوزخ نہیں بیچتا بلکہ مقدس فہم عطا کرتا ہے، ایسی فہم جو تمہیں ہر دوزخ کی آگ، ہر جنت کی فریب کاری سے بہت بلند کر دے۔ اور یہ تحفہ ہاتھ سے نہیں دل سے لینا ہوگا، اور دل تبھی اسے لے سکے گا جب وہ ہر فالتو خواہش اور ہر سرکش ارادے سے خالی ہو، سوائے ایک ارادے کے، سمجھنے کا ارادہ، سمجھنے کی تمنا، فہم کی دعا۔ اے انسانوں، تم زمین کے لیے اجنبی نہیں اور نہ ہی زمین تمہارے لیے کوئی سوتیلی ماں ہے۔ تم تو خود زمین کے دل کا دل ہو، اس کی ہڈیوں کی بنیاد ہو۔ زمین بڑی خوشی سے تمہیں اپنی مضبوط، کشادہ اور مستحکم پشت پر اٹھائے پھرتی ہے، تو پھر تم کیوں اسے اپنے کمزور اور گرے ہوئے سینوں پر اٹھانے کی ضد کرتے ہو اور پھر ہانپتے ہو، کراہتے ہو، سسکتے ہو؟ زمین کے تھن دودھ اور شہد سے بھرے ہیں، پھر تم اپنی ہوس سے انہیں کیوں سڑا دیتے ہو، اس سے زیادہ چرا کر جو تمہیں درکار ہے؟ زمین کا چہرہ پرسکون اور دلکش ہے، پھر تم اسے خوف اور تلخ جھگڑوں سے کیوں مسخ کرتے ہو؟ زمین ایک مکمل وحدت ہے، پھر تم اسے تلواروں اور سرحدوں کی لکیروں سے کیوں چیرتے ہو؟ زمین فرما بردار ہے، آزاد ہے، پھر تم کیوں نافرمان اور فکروں میں گرفتار ہو؟ پھر بھی سن لو، تم زمین سے زیادہ پائیدار ہو، سورج اور تمام اجرام فلکی سے زیادہ باقی رہنے والے ہو۔ یہ سب فنا ہو جائیں گے مگر تم باقی رہو گے۔ تو پھر تم ہواؤں میں لرزتے پتوں کی طرح کیوں کانپتے ہو؟ اگر کائنات سے اپنی وحدت کا احساس کسی اور کے ذریعے سے نہ بھی ہو تو صرف زمین ہی تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے۔ مگر سنو، زمین خود تمہارا عکس ہے، یہ ایک آئینہ ہے جس میں تمہاری پرچھائیاں جھلکتی ہیں۔ تو کیا آئینہ عکس سے بڑھ کر ہے؟ کیا انسان کا سایہ خود انسان سے بڑھ کر ہے؟ اپنی آنکھیں مل کر جاگو کہ تم محض مٹی نہیں ہو، تمہاری تقدیر صرف جینا اور مر جانا نہیں ہے، نہ ہی تمہارا مقدر ہے کہ تم صرف موت کے بھوکے جبڑوں کے لیے خوراک بنو۔ نہیں، تمہاری تقدیر یہ ہے کہ تم زندگی اور موت دونوں سے آزاد ہو جاؤ، جنت اور دوزخ دونوں سے، نیکی اور بدی کی دوئی سے۔ تمہاری تقدیر یہ ہے کہ تم اس خدائی بیل کے جاویدہ انگور بنو جو ہمیشہ بارآور ہے۔ جیسے ایک زندہ شاخ جب زمین میں دفن کی جاتی ہے تو وہ جڑیں نکالتی ہے اور پھر اپنی ماں کی مانند ایک آزاد انگور کی بیل بن جاتی ہے، ایسے ہی انسان ہے جو اس الہی بیل کی زندہ شاخ ہے۔ جب اپنی الوہیت کی مٹی میں دفن ہوتا ہے تو وہ ایک خدا بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا سے جڑا رہتا ہے۔ تو کیا انسان کو زندہ دفن ہونا ہوگا تاکہ وہ زندہ ہو سکے؟ ہاں، اور پھر ہاں، جب تک تم زندگی اور موت کی دوئی میں دفن نہ ہو جاؤ تم وحدت وجود میں نہیں اٹھ سکتے۔ جب تک تم محبت کے انگوروں سے سیراب نہ ہو جاؤ تم معرفت کی شراب سے لبریز نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم معرفت کی شراب سے سرشار نہ ہو جاؤ تم آزادی کے بوسے سے ہوشیار نہیں ہو سکتے۔ تم جب زمینی بیل کا پھل کھاتے ہو تو در حقیقت محبت نہیں کھاتے بلکہ ایک بڑی بھوک کو چکھتے ہو تاکہ ایک چھوٹی بھوک کو مٹا سکو، اور جب زمینی بیل کا رس پیتے ہو تو معرفت نہیں پیتے بلکہ ایک وقتی بے حسی پیتے ہو جو ختم ہوتے ہی تمہارے درد کو دو چند کر دیتی ہے۔ تم اپنے ناگوار نفس سے بھاگتے ہو اور پھر وہی نفس اگلے موڑ پر تمہارا استقبال کرتا ہے، مگر جو انگور میرداد تمہیں دے رہا ہے وہ نہ سڑیں گے نہ گلیں گے۔ جو ایک بار ان سے لبریز ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے لبریز رہے گا،
اور جو شراب اس نے تمہارے لیے کشید کی ہے وہ ان لبوں کے لیے بہت تیز ہے جو جلنے سے ڈرتے ہیں، مگر ان دلوں کے لیے زندگی بخش ہے جو خود کو بھلا کر ازل کی مستی میں ڈوبنا چاہتے ہیں۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے انگوروں کا طلبگار ہو تو وہ اپنی ٹوکری لے کر آگے بڑھے؟ کیا تم میں کوئی ہے جو میرے خون کا پیاسا ہو تو وہ اپنا پیالہ لے کر آئے؟ کیونکہ میرداد اپنے پھل سے بھاری ہو چکا ہے اور خون کی روانی سے گھٹنے لگا ہے۔ انگور کی پاک بیل کا دن خود فراموشی کا دن تھا، وہ دن جب محبت کی شراب سے مستی چھائی اور معرفت کی روشنی سے ہر چیز نہا گئی، وہ دن جب آزادی کے پروں کی تال سے فضا لچک رہی تھی، وہ دن جب ہر دیوار گر رہی تھی اور سب ایک میں ڈھل رہے تھے اور ایک سب میں۔ مگر افسوس، دیکھو آج وہ دن کیا بن چکا ہے۔ یہ دن بن چکا ہے خود نمائی کی بیمار دوڑ کا، ہوس کی ہوس میں سودا بازی کا، غلامی کی غلامی سے عیاشی کا، جہالت کی جہالت سے رقص کا، اور کشتی جو ایک زمانے میں ایمان، محبت اور آزادی کا مرکز تھی، اب ایک بڑی شراب کشید کرنے والی بھٹی اور مکروہ منڈی بن گئی ہے۔ وہ تمہارے باغات کا حاصل لیتی ہے اور تم ہی کو واپس فروخت کرتی ہے، نشہ آور شراب کی صورت میں۔ تمہارے ہاتھ کی محنت کو وہ بیڑیوں میں ڈھالتی ہے، تمہارے ماتھے کے پسینے کو انگارے بنا کر انہی ماتھوں کو داغتی ہے، کیونکہ کشتی اپنی مقررہ راہ سے بہت دور جا نکلی ہے، مگر اب اس کا رخ درست سمت میں کیا جا چکا ہے۔ وہ ہر مردہ بوجھ سے نجات چاہتی ہے تاکہ اپنی راہ آسانی اور سلامتی سے طے کر سکے۔ اس لیے ہر عطیہ اپنے دینے والے کو واپس کیا جائے گا، ہر قرض معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ کشتی نہ کسی کو دینے والا مانتی ہے سوائے خدا کے، اور نہ ہی خدا کسی انسان کو مقروض رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے آگے نہ کسی اور کے آگے۔ یہی تعلیم میں نے نوح کو دی تھی اور یہی میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔